बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 16 फरवरी 2026 और मंडे का दिन है और बड़ा अहम दिन है क्योंकि इमरान खान का मेडिकल चेकअप हुआ है और इस चेकअप की मुफस्सल रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होनी है। लेकिन रिपोर्ट पेश होने से पहले ही बड़े इंकशाफात सामने आए हैं क्योंकि चेकअप करने वाले डॉक्टरों के हवाले से बड़ी खबरें सामने आई हैं। अब ये डॉक्टर साहिबान क्या कह रहे हैं, तहरीके इंसाफ क्या प्रोपेगेंडा कर रही है और रिपोर्ट में क्या इंकशाफात किए जा रहे हैं, क्या इमरान खान को किसी हस्पताल में शिफ्ट किया जाना है। वैसे तो ये कहा जा रहा था कि शायद कल ही इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आखिरी ही लम्हे ये फ़ैसला कैसे तब्दील हो गया कि इमरान खान को शिफ्ट नहीं किया जाएगा। फिर उसके अलावा मोहतरमा अलीमा ख़ान पर पार्टी के अंदर से ही शदीद इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं और मोहतरमा अलीमा ख़ान को ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी का और तहरीके इंसाफ की सियासत और तहरीके इंसाफ की जो सियासी ग्रिप है इसका बेड़ा गर्क कर दिया है। अब अलीमा ख़ान साहबा ने किस तरह ये सब कुछ किया है और अलीमा ख़ान साहबा को जो ऑफ़र की गई उसे उन्होंने रिजेक्ट क्यों किया और ऑफ़र रिजेक्ट करने के नतीजे में तहरीक इंसाफ को, इमरान ख़ान को किन कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ रहा है, इस पर भी हमने बात करनी है। फिर उसके अलावा तहरीक इंतशार का बड़ा ही खौफनाक प्लान सामने आया है और हालात पहले से ज़्यादा गंभीर, पेचीदा और ख़ौफनाक होने का इम्कान है। ये इनका खौफनाक प्लान कैसे पकड़ा गया और अब हालात किस तरफ जाएंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान का जो मेडिकल चेकअप हुआ। अब इमरान खान के मेडिकल चेकअप के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 16 फरवरी से पहले इमरान खान का चेकअप किया जाए और उनकी आँख की जो इस वक्त सूरत हाल है उसके मुतल्लिक मुफस्सल रिपोर्ट दी जाए और जो स्पेशलिस्ट हैं वही चेकअप करेंगे। हालांकि इससे पहले पिम्स हॉस्पिटल में इमरान खान को ट्रीटमेंट दी गई थी। उनकी आँख में इंजेक्शन लगाया गया था क्योंकि रेटिना का एक इशू सामने आया था और पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर आरिफ साहब जो हैं उन्होंने ये डायग्नोस किया था कि इमरान खान की दाईं आँख की एक वेन में ब्लॉकेज है और उन्होंने ही ये कहा था कि इसके ट्रीटमेंट के लिए इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा और डॉक्टर्स की हदायत पर ही इमरान खान को गुज़िश्ता माह पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पे उनको जो मुतलका ट्रीटमेंट थी वो दी गई। फिर उसके बाद चूँकि ये ख़बर सामने आई और बाद अज़ा मामला ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे हुक्म सादर फरमाया और जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसमें दो की पॉइंट्स थे। एक तो इमरान खान का चेकअप था और दूसरा इमरान खान की उनके बेटों से बात करवाने का हुक्म था। बेटों से बात हो चुकी, मेडिकल चेकअप भी हो चुका। 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने जेल में इमरान खान का चेकअप किया है और इसमें शिफा आई हॉस्पिटल जो है इसके 2 रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर नदीम कुरैशी साहब और डॉक्टर अमजद साहब शामिल थे। फिर उसके अलावा इसमें डॉक्टर आरिफ साहब जिन्होंने पहले इमरान खान का चेकअप किया था वो भी इसमें शामिल थे, डॉक्टर आफाक और डॉक्टर सिकंदर। ये 5 रुकनी डॉक्टर्स का पैनल था। फिर इनके साथ टेक्नीशियंस भी मौजूद थे और काफ़ी जो है वो लंबा चेकअप हुआ और फिर उसके बाद ज़ाहिर है जी अब एक मुफस्सल रिपोर्ट सामने आनी है। अब रिपोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी और तभी पता चलेगा कि डॉक्टर्स किस नतीजे पे पहुँचे हैं। लेकिन कल ये भी कहा जा रहा था कि शायद इमरान खान को शिफा आई हॉस्पिटल या किसी और हस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि उनका बाकायदा इलाज शुरू हो सके। अब इमरान खान को शिफ्ट नहीं किया गया, उनका चेकअप हुआ, उसके बाद टीम वापस रवाना हुई, लेकिन फिर खबरें आने का सिलसिला शुरू हो गया। बल्कि कुछ हमारे जो दोस्त हैं जिनका इस्लामाबाद पिंडी से ताल्लुक़ है, जर्नलिस्ट जो हैं
انہوں نے اس حوالے سے خبریں بھی دیں، اور ظاہر ہے کہ یہ جو ڈاکٹر صاحبان تھے جو میڈیکل بورڈ کا حصہ تھے، ان میں سے بھی کسی کے ساتھ بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ جی عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نا کہ جی عمران خان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے، بلکہ تحریک انصاف والوں نے تو عمران خان کو باقاعدہ طور پہ کانا ڈکلیئر کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا جی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے، اور عمران خان کی آنکھ جو ہے وہ صرف 15% کام کر رہی ہے۔ اور یہ کسی ڈاکٹر کی رپورٹ نہیں تھی، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جناب سلمان صفدر صاحب جو کہ عمران خان کے وکیل بھی ہیں، اور سپریم کورٹ نے انہیں اپنا دوست مقرر کیا تھا، فرینڈ آف کورٹ مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اس رپورٹ میں کہا تھا، اور پھر بعد ازاں انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو رپورٹ ہے یہ بنیادی طور پہ عمران خان کے ساتھ جو ان کا انٹریکشن ہوا اس کی بنیاد پہ ہے، اور عمران خان نے کہا کہ اس وقت میری جو کنڈیشن ہے وہ اس طرح سے ہے، اور عمران خان نے کہا کہ انہیں پیمز ہاسپٹل میں جب لے جایا گیا تھا تب ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ ان کی آنکھ جو ہے وہ صرف 15% کام کر رہی ہے، لیکن اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں ان میں مختلف جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ چیک اپ کرنے والے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جی عمران خان کی آنکھ کا ایشو ضرور ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا زیادہ کلیم کیا جا رہا ہے یا جتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ سب کچھ تحریک انصاف کی طرف سے جو کیا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف عمران خان کو NRO دلوانے کے لیے ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جی عمران خان کو کوئی ڈیل مل جائے، کوئی ڈھیل مل جائے، عمران خان کسی بھی طریقے کے ساتھ جیل سے باہر آ جائیں، کیونکہ عمران خان اگر عدالتوں کے ذریعے باہر آنا چاہیں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کے خلاف جو کیسز موجود ہیں یا جن کیسوں میں عمران خان کو سزا ہوئی ہے، آپ ذرا ان کیسز میں جو ایویڈنس ہیں ان کو سامنے رکھیں، دیکھیں، پھر اندازہ ہوگا کہ جی عمران خان کے خلاف بڑے جاندار ثبوت موجود تھے۔ ابھی 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے اس میں عمران خان کے خلاف، بشرا بی بی کے خلاف، اور اس میں جو دیگر ذمہ دار تھے ان کے خلاف ثبوت موجود ہیں، اور انہی ثبوتوں کی بنیاد پہ ان کو سزائیں دی گئی ہیں، تو لہٰذا عمران خان بھی جانتے ہیں، ان کی وکلا ٹیم بھی جانتی ہے، تحریک انصاف کی قیادت بھی جانتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ جناب علی عمران خان کی فیملی بھی جانتی ہے کہ وہ عمران خان کو عدالتوں کے ذریعے جو ہے ریلیف نہیں دلوا سکتے، اور اگر عمران خان کو جیل سے باہر لانا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ تراشا جائے اور عمران خان کو جو ہے وہ جیل سے باہر لایا جائے، لیکن چیک اپ کرنے والے ڈاکٹروں نے تو یہ پلان ناکام بنا دیا۔ انہوں نے تو کہا ہے کہ جناب یہ ڈرامے بازی پھر کی جا رہی ہے نا، یعنی کہ آنکھ کا ایشو ہے، لیکن اتنا ایشو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب علی ان کی آنکھ کا یہ بڑا سیریس ایشو ہے تو انہیں فوری طور پہ ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے، تو لہٰذا کل جو مشاورت ہوئی تھی نا ڈاکٹرز کی اس چیک اپ کے بعد، تو اس میں یہی ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جی فی الوقت انہیں کسی ہاسپٹل میں شفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جو ٹریٹمنٹ دی گئی ہے وہی اصل میں اس کا علاج ہے، اور وہ اسی طرح سے ہونا ہے۔ اب تقریباً 25 فروری کو دوبارہ عمران خان کو جو ہے ان کا یہ ٹریٹمنٹ ہونا ہے، تو یہی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہی طے پایا ہے، اور حتمی فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے جب رپورٹ سامنے آئے گی۔ اگر عدالت کہے گی کہ نہیں جی عمران خان کو کسی ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے، وہ پیمز ہو یا کہ کوئی اور ہاسپٹل ہو، جہاں بھی عدالت کہے گی پھر وہاں پہ ان کو شفٹ کیا جا سکتا ہے، پھر وہاں پہ مزید ان کے میڈیکل جو چیک اپ ہے یا ٹیسٹ ہے وہ کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد فردر کوئی حکم صادر ہوگا تو اس پہ بھی عمل درآمد کر دیا جائے گا، لیکن سر دست عمران خان کو ہسپتال میں شفٹ کرنے کی کسی قسم کی کوئی وجوہات جو ہیں وہ سامنے نہیں آئیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کل جب چیک اپ کیا جا رہا تھا تو حکومت کی طرف سے عمران خان کی فیملی اور تحریک انصاف کے ساتھ رابطہ کیا گیا، ان کی لیڈرشپ کو بتایا گیا اور کہا گیا کہ جی اگر آپ عمران خان کی فیملی میں سے کسی کو بھیجنا چاہیں تو بھیج دیں تاکہ تسلی ہو جائے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ 2 نام تھے جن پہ اتفاق رائے کیا گیا کہ جی ان کو بھیج دیا جائے۔
پھر وہ دو نام محترمہ علیمہ خان کے سامنے بھی رکھے گئے، لیکن علیمہ خان نے ریجیکٹ کر دیے۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر جانا ہے تو وہ میں نے ہی صرف جانا ہے اور کوئی نہیں جائے گا۔ بندہ پوچھے کہ جی آپ تو ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ عمران خان سے کسی کی ملاقات کروا دیں، کسی کی بھی کروا دیں، تاکہ پتہ تو چلے عمران خان کی حالت کیا ہے، اور اب جب موقع تھا تو آپ نے ریجیکٹ کیوں کیا؟ دیکھیں نا، اگر واقعی ہی ان کا جو کنسرن ہے وہ عمران خان کی صحت ہے، عمران خان ہے، تو پھر ایک جو ہے وہ اپرچونٹی موجود تھی، اس کو کیوں اویل نہیں کیا گیا؟ سر اصل مقصد یہ ہے کہ یہ سب کے سب جو ہے اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور محترمہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ تو جو ہے وہ غیر اعلانیہ طور پہ ان کے پاس پی ٹی آئی میں جو ہے وہ کمپلیٹ ویٹو پاور ہے، اور وہ اگر کسی معاملے پہ اعتراض کر دیں تو پھر جناب کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے فیصلے کے خلاف کوئی رائے دے دے، کیونکہ اصل میں تحریک انصاف کا جو سب سے خطرناک ٹول ہے نا، یہ جو ان کا سوشل میڈیا ہے، بدتمیز بریگیڈ ہے، یہ علیمہ خان کنٹرول کرتی ہیں، اور سب کو ٹرولنگ سے ڈر لگتا ہے، سب کو خوف آتا ہے کہ یار اگر ہم نے علیمہ خان کی کسی بات سے اختلاف کر دیا تو پھر ہماری پگڑیاں اچھالی جائیں گی، اور پھر یہ جو بدتمیز بریگیڈ ہے اسے ہمارے پیچھے لگا دیا جائے گا، اور اسی وجہ سے محترمہ علیمہ خان سے کوئی جو ہے وہ اختلاف ہی نہیں کرتا، ان کے سامنے کوئی چوں چاں کرنے کی جرت بھی نہیں کرتا، بلکہ اسی معاملے پہ پارٹی کا جو اجلاس ہوا، جس کی اندرونی کہانی مختلف ٹی وی چینلز اور اخبارات کے ذریعے سامنے آ چکی ہے، کہ آپ دیکھیں کہ پارٹی کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جتنا زیادہ علیمہ خان کا پارٹی کے اندر جو ہے وہ انفلوئنس ہوگا، اتنی ہی مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ علیمہ خان کو پارٹی کے سیاسی معاملات سے الگ کیا جائے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اب علیمہ خان کو میرا خیال ہے کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ سیاسی معاملات سے الگ کر سکے، کیونکہ عمران خان نے بھی یہ کوشش کر کے دیکھ لی۔ اگر عمران خان کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے تو پھر کسی اور کی بات کیسے مانی جا سکتی ہے؟ اور اب آتے ہیں جناب علی، یہ جو تحریک انصاف کا خطرناک پلان ہے۔ اب تحریک انصاف کی طرف سے مختلف مقامات پہ احتجاج تو کیے جا رہے ہیں، ویسے تو تحریک انصاف اب مکمل طور پہ ایکسپوز ہے، ان میں اتنی اسٹریٹ پاور نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑا احتجاج کر سکے، لیکن ان کی فوج سے جو نفرت ہے نا، نفرت، میں بغض نہیں، نفرت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ ہر روز پہلے سے زیادہ عیاں ہو رہی ہے۔ ابھی ایک ویڈیو جو میں نے دیکھی، وہ ویڈیو تو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی، کچھ تصاویر ہیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں، اور ظاہر ہے یہ تصاویر وہاں تک جانی چاہیے جنہوں نے اس معاملے پر ایکشن لینا ہے، اور یہ نوجوان جس قسم کی زبان استعمال کر رہا ہے ہماری اہم شخصیات کے حوالے سے، ہمارے اداروں کے حوالے سے، ہماری فوج کے حوالے سے، وہ الفاظ یہاں پہ دہرائے نہیں جا سکتے، لیکن جس قسم کی نعرے بازی کی جا رہی ہے اور جس قسم کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو ہم چن چن کے قتل کریں گے، اور جس قسم کی گندی زبان استعمال کی جا رہی ہے، یہ بالکل ویسی ہی سوچ اور ویسا ہی رویہ اور ویسا ہی رد عمل ہے جیسا 9 مئی سے پہلے تحریک انصاف کی طرف سے دیا جا رہا تھا۔ عمران خان کی گرفتاری سے پہلے میں نے بڑی بار آپ کو بتایا کہ یہی زمان پارک میں جب عمران خان زخمی تھے، وہ ایک مبینہ قسم کی ان کی ٹانگ فریکچر ہوئی تھی، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ فریکچر کیسے ہوئی، پھر ٹھیک کیسے ہو گئی۔ اگر ہڈی فریکچر ہو تو اس پہ جناب علی پلسٹر تو کیا جاتا ہے، لیکن اگر سکن ڈیمیج ہو جائے، کوئی زخم ہو، تو اس پہ پلسٹر کیسے کیا جاتا ہے، اس کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ لیکن انہی دنوں میں تحریک انصاف کہتی تھی کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اگر ہماری ریڈ لائن کو کسی نے ٹچ کیا تو ہم ریڈ لائن پہ جا کے جواب دیں گے، اور نتیجہ 9 مئی آپ کے سامنے ہے۔ اب جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی وہی خوفناک پلان موجود ہے، ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس میں پورے ملک میں آگ لگ جائے، یہ خانہ جنگی جیسی صورتحال، یہ ملک میں کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ملک تباہی کا شکار ہو، اور یہ کس کی خواہش ہوگی؟
ظاہر ہے ان کی خواہش ہے نا، جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو چاہتے ہیں پاکستان کمزور ہو، اور یہ انتشاری ان کے اعلی کار کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج ایک بار پھر یہی نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ اگر عمران نہیں تو پاکستان نہیں، اور تمہارے عمران جیسے لاکھوں کروڑوں اس پاکستان پہ قربان کیے جا سکتے ہیں اور کیے جائیں گے۔ میں تو گزارش کروں گا کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں۔ یہ کوئی جذباتی رد عمل نہیں ہے، یہ سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ یہ 9 مئی کی جو پلاننگ ہے، جو سازش ہے، یہ اسے کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی ان کے دل و دماغ میں یہ خناس موجود ہے، یہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ اسے باقاعدہ طور پہ تحریک انصاف نہیں، تحریک انتشار ڈکلیئر کیا جائے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اس جماعت پہ پابندی عائد کی جائے۔ یہ جو انتشاری گروہ ہے جنہوں نے نوجوانوں کی ذہن سازی کر کے انہیں اپنے ہی ملک کا دشمن بنا دیا ہے، ان پر پابندی عائد کی جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ ادروائز پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ وقت دور نہیں کہ یہ دوبارہ 9 مئی سے بھی خطرناک سازش برپا کریں گے۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔